यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हाज़िर हैं नए प्रोग्राम के साथ। और आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही अहम और बहुत ही ख़ास टॉपिक है। इस टॉपिक को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके इर्द गिर्द कितने लोग हैं जो बज़ाहिर आपके दोस्त हैं, लेकिन अंदर से वो आपके दुश्मन हैं, और वो आपको किस तरह का नुकसान पहुंचा सकते हैं और क्या कर सकते हैं, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो प्यारे दोस्तों, वो लकीरें मैं आपको बना के बताऊंगा कि कौन सी लकीर है जो आपके जिनी ज़िंदगी की लकीर को भी तोड़ के गुज़र रही है, और आपके दिमाग की लकीर को भी काट के गुज़र रही है, और दिल की लकीर को भी काट रही है, और कामयाबी की लकीर को भी काट रही है, और फिर जाकर वो आपके जिनी जो मैरिज लाइन है या शादी की लकीर है या औलादों की लकीर हैं, उनको काटती हुई गुज़र रही है। तो ये लकीर कहाँ पर होती है और किस तरह की होती है, मैं आपको बना के बताता हूँ। और इसको अपने हाथ में, अपने दोस्तों के हाथ में तलाश करें। अगर आपको अपने हाथ में या अपने दोस्तों के हाथ में ये चीज़ मिल जाए तो इसमें परेशान होने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वक्त से पहले अगर हमें ख़तरे का पता चल जाता है कि ऐसा होने वाला है तो हम महफूज मुकाम तलाश करते हैं ताकि वो हमलावर से हम बच सकें। ये होता है ना। इसी तरह अगर कोई मुसीबत या परेशानी आने वाली है और वक्त से पहले आपको आगाही आ गई कि जी ऐसा होगा, तो उसके लिए हस्ब तौफीक आप सदका देकर अपनी इस आफत और मुसीबत को टाल सकते हैं। और सदक़े के लिए ज़रूरी नहीं कि आप जो ना बहुत बड़ा बकरा लेकर आएँ, उसको काटें और काले रंग का होना चाहिए, ऐसा ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। मकसद सिर्फ ये है कि उन गरीबों, उन मुस्तहक़ अफराद को वो गोश्त देना, इसमें सदक़े का जो माल होता है उसमें आप अपने पास भी नहीं रख सकते। जितना आपने सदका किया सब का सब आपको देना होगा। लेकिन हमारे यहाँ एक उल्टा रिवाज चलता है, वो ये है कि गोश्त हमेशा उन्हीं के घर दिया जाता है जिनके घर में रोज़ गोश्त पकता है। यानी जिनके घर में डेली गोश्त पकता है, या दूसरे दिन गोश्त पकता है, या तीसरे दिन गोश्त पकता है, उन्हीं को जाकर वो दिया जाता है कि लो जी। और जब मालूम करो तो पता चलता है क्या है जी, सदका है, और वो फ़ौरी ले लेते हैं। उनको ये नहीं पता कि भाई सदका तो मुस्तहक़ लोगों के लिए होता है, गरीब लोगों के लिए होता है, और उन लोगों के लिए होता है जो बेचारे ईद का इंतज़ार करते हैं कि ईद आएगी तो हम गोश्त खाएंगे। ये उनके लिए होता है। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि सदका जो ना कोशिश करें कि मुस्तहक़ अफराद तक पहुँचाएँ। और ज़रूरी नहीं कि आप जो ना बहुत बड़ा कोई बकरा लेकर आएँ। आपके अगर पुराने कपड़े जो आप इस्तेमाल नहीं करते आपके घर में अगर रखे हुए हैं, तो किसी ऐसे गरीब, किसी ऐसे मोहताज को दे दें जिसके कपड़े फटे हुए या जिसके पास कपड़े नहीं हैं, या आपका जिनी कोई भी चीज़ जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो किसी को अगर दे देंगे सदक़े की नीयत से, तो ये होगा कि आपकी तरफ से सदका हो जाएगा। और अगर ये भी नहीं तो आप ये परिंदों को बाजरा वगैरह जो ना ये भी आप डाल सकते हैं, ये भी सदक़े में आता है। चूंटियाँ जो होती हैं, जैसे पंजाबी में कीड़ियाँ कहते हैं, ये कीड़ियाँ, और पश्तो में मेगे कहते हैं, मेगे, ये अगर हैं तो उनको यानी कोई चीज़ डाल दें, कोई केक वेक लेके या कोई चीनी या कुछ ऐसा डाल दें सदक़े की नीयत से, तो ये होगा कि आप मुसीबत, आफत और परेशानी से महफूज रहेंगे। तो प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि दुश्मन कहाँ से अटैक करता है। सबसे पहले ये मैंने बना दी है लाइफ लाइन, ठीक है। उसके बाद ये आ गई दिमाग की लकीर, उसके बाद ये आ गई दिल की लकीर, ठीक है। अब ये आ गई कामयाबी की लकीर, ठीक है। ये कामयाबी की लकीर है, और ये जनी शादी की लकीर है ये, ठीक है। ये शादी की एक है या दो हैं जो भी हैं, और इसके ऊपर ये जो ऊपर आ गई छोटी छोटी लकीरें, ये औलाद की लकीरें हो गई। अब कोई लकीर अगर मुरीख के अंदर से निकलती है, यानी कि ये देखें कि हमारा ये थिम है, अंगूठा है, इसके नीचे ये ग्राउंड है, ठीक है ना, ग्राउंड है, और कोई लकीर ये अंगूठे की जड़ से निकलती है, यहाँ से निकलती है, और ये आपकी लेफ़्ट लाइन को काट देती है। लेफ़्ट लाइन को काट देती है तो समझे अंदरूनी कोई दुश्मन, यानी रिश्तेदारों में, अजीज़ों में, जानने वालों में कोई दुश्मन ऐसा है कि जो आपको, आपकी ज़िंदगी को उलझा सकता है और उलझा रहा है। उसके बाद यही लकीर अगर ये दिमाग की लकीर को भी काट के गुज़र गई, तो ये समझें कि दिमागी टेंशन भी आपको देगा, और बहुत बड़ा टेंशन देगा। अच्छा, उसके बाद ये जिनी दिल की लकीर को काट रही है,
یعنی اس کا صدمہ یا اس کا دکھ جو ہے وہ آپ کو دل میں بھی وہ ہوگا کہ چاروں طرف سے آپ پریشان. پھر اس نے کیا کرنا ہے کہ آپ کی کامیابی کی لکیر کو کاٹ دے گا. یہ جو کامیابی کی لکیر ہے اس کو کاٹ کے یہ بچوں کی لکیر پر جائے گا، یعنی بچوں کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. تو پیارے دوستو، اگر خدا نخواستہ ایسی لکیر اگر آپ کے ہاتھ میں موجود ہے یا کچھ بن چکی ہے، کچھ بن رہی ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہاں تک بنی ہے باقی بنی نہیں ہے. اگر یہاں تک ہی بنی ہے تو صرف زندگی کو ڈسٹرب کرے گی، اور یہاں تک بنی ہے تو ساتھ برین یعنی دماغ کو بھی ڈسٹرب کر سکتی ہے، اور یہاں تک پہنچی تو وہ آپ کے ہارٹ کو بھی یعنی متاثر کر سکتی ہے. اور پھر یہ کامیابی کی لکیر کو اگر اس طرح کاٹ رہی ہے تو وہ آپ کی کامیابی کی راہ میں بھی بہت بڑی رکاوٹ بنا سکتی ہے. تو اس کا حل میں نے آپ کو بتا دیا صدقے کا، کہ صدقہ جتنا زیادہ آپ دیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا انشاءاللہ. تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اور پیارے دوستو، جس طرح آپ ہمارے چینل کو لائک کر رہے ہو، جس طرح ہمارے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہو، یقین کریں کہ بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم آپ تک اس علم کو پہنچائیں، کہ آپ بجائے اس کے کہ کسی غیر مرد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر پوچھیں، جیسے ہماری بچیاں یا عورتیں خواتین جاتی ہیں تو وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر ہاتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس سے آپ کو نجات مل جائے گی. اور بہت سی ایسی چیزیں جو آپ سوال کرنا چاہتی ہیں کہ اس کا کیا مقصد ہے، تو وہ چیز آپ خود دیکھ سکتی ہیں. ہمارے پروگرام کو آپ شروع سے دیکھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ آپ 100% نہیں تو 85 یا 80% لازمی پامسٹ بن جائیں گی یا بن جائیں گے. تو پیارے دوستو، اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ. رابعہ نے سوال کیا ہارون آباد سے کہ میری اولاد نہیں ہو رہی، 1-2 جگہ سے معلومات کروائی تو انہوں نے کہا جی تعویذ کیے گئے ہیں اور اس کی وجہ سے اولاد کو روکا گیا ہے، لہٰذا اولاد نہیں ہو رہی. دیکھیں جی، سب سے پہلی بات میری پیاری گڑیا یہ ہے کہ جادو اور ان چیزوں میں اگر اتنی پاور ہوتی تو پھر سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن آپ کے ہاتھ کے حساب سے ایسی کوئی بات نہیں ہے. جادو ٹونے ضرور ہوتے ہیں، لیکن ایسے بھی نہیں ہوتے کہ آنے والی روح کو وہ روک لیں. آنے والی جو جس روح نے دنیا میں آنا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اور جو آپ کا رزق ہے، اللہ نے جو رزق لکھ دیا گیا، اس رزق کو کوئی نہیں روک سکتا. ہاں، یہ ضرور ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جو پوزیشنیں نظر آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ کچھ ایسا ہوتا ہے کچھ جگہوں میں کہ کچھ لوگوں کی شادی لیٹ ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی اولاد لیٹ ہوتی ہے، یعنی ٹائم پیریڈ کے بعد ہوتی ہے. آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. اور کسی جادو ٹونے تعویذ کے چکر میں نہ رہیں. اللہ تعالیٰ آپ پہ رحمت کرے گا، آپ کی اولادیں بھی ہوں گی اور آپ کے نصیب میں خوشیاں بھی ہوں گی انشاءاللہ. لیکن آپ کوشش کریں کہ آج کی تاریخ سے سورہ فاتحہ کی 2 تسبیحاں اپنا معمول بنائیں. جب تک میں آپ کو نہیں روکتا ہوں آپ نے وہ پڑھتے رہنا، اور بارش ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، زلزلہ ہو، آپ نے ان کو پڑھتے رہنا، اس کو چھوڑنا نہیں. مریم نے سوال کیا پشاور سے کہ یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں دولت ہے یا نہیں. ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے نصیب میں دولت بھی ہے اور کامیابی بھی ہے. آنے والا وقت اللہ کے فضل سے آپ کا اچھا ہوگا. کوشش کریں کہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ دین کی طرف راغب کریں، اسی میں آپ کی کامیابی ہے اور اسی میں آپ کی بہتری ہے. سارہ رمضان نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ شادی کب ہوگی اور شادی امیر گھر میں ہوگی یا غریب گھر میں ہوگی. دیکھیں، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے شادی جو ہے نا خاندان میں ہوگی اور ارینج میرج ہوگی. اور آپ کی قسمت اچھی ہے، آگے آنے والے کی قسمت اچھی ہو نہ ہو اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں بتا سکتے. عائشہ علی نے سوال کیا سیالکوٹ سے میں نے اگلے سال PPS کا جو ہے ٹیسٹ دینا ہے، اس میں مجھے کامیابی ملے گی یا نہیں. دیکھیں جی، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ کی جو ساکھ ہے اس کے حساب سے آپ کو 100% کامیابی کے چانس ہے، لیکن آپ نے کوشش اور محنت کرنی ہے. یہ نہیں آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائیں جی چلے میں کامیاب ہو جاؤں گا، ایسے نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ کو سخت محنت کرنا پڑے گی. اور آج دن تک جس کام کو تم نے محنت سے اور کوشش سے کیا اس کام میں کبھی ناکامی نہیں، اور اس میں بھی آپ کو ناکامی نہیں ہوگی. شاہدہ شاہ نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ میری اولاد نصیب میں ہے یا نہیں.
2 سال میری شادی کو ہو گئے لیکن ابھی تک اولاد نہیں ہے، آگے کوئی اولاد کا چانس ہے یا نہیں؟ اولاد کا چانس ہے، لیکن یہ خوشخبری آپ کو ملے گی 2024 میں۔ بہرحال اس کے لیے آپ پابندی سے کوشش کریں، سورہ کوثر اور سورہ اخلاص دونوں کو ملا کر پڑھتی رہیں، ایک تسبیح روز کی، انشاءاللہ آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ مدثر نے سوال کیا ہے کوہاٹ سے کہ یہ جو میں نے جگہ مارک کی ہوئی ہے، اس کے نیچے جو چیزیں آ رہی ہیں جزیرے ہیں یا کوئی اور نشان ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ پیارے دوست، یہ جزیرے نہیں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں، اور کچھ لکیریں یعنی اسٹار بن چکی، اسٹار یعنی ستارہ بن چکی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑی کامیابی اور انٹرنیشنل سطح پہ کامیابی کے چانس آپ کے پاس ہیں۔ آنے والا جو وقت ہے وہ آپ کا ہوگا، محنت اور کوشش آپ نے کرنی ہے، رحمت میرا اللہ کرے گا۔ اور کوشش کریں کہ سورہ فاتحہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ 113 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، چاہے زلزلہ آئے، طوفان آئے، آپ نے یہ پڑھنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں۔ 24 گھنٹے میں یہ پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، آپ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ پورا ہو جائے گا، اور پھر آنے والا وقت دیکھیے گا کتنی بڑی کامیابی آپ کو نصیب ہوگی۔ قمر شہزاد نے سوال کیا گجرات سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں شادی کی کتنی لکیریں ہیں؟ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں ہیں، اور دونوں ہی موجودہ وقت میں اچھی اور بہتر پوزیشن میں ہیں، کیونکہ دولت عورت کے نصیب سے ہوتی ہے اور اولاد مرد کے نصیب سے۔ لیکن آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیریں بن رہی ہیں، ان کے مقدر میں دولت بہت زیادہ ہے۔ سائمہ نے سوال کیا لاہور سے کہ میری عمر 33 ہو چکی ہے، ابھی تک شادی نہیں ہوئی، یہ بتائیں کہ شادی کب ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے تو آپ کی شادی ابھی سے 2 سال پہلے ہو جانی چاہیے تھی۔ یہ اندرونی کچھ معاملات ہیں اور اس میں ٹھہراؤ ہے اور قدرتی امر ہے، باقی شادی آپ کی 2 سے 3 سال پہلے ہو جانی چاہیے تھی۔ بہرحال 2023 تک آپ کے پاس آپشن ہے اور اچھی جگہ شادی ہو جائے گی، انشاءاللہ حالات بہتر رہیں گے۔ عامر علی نے سوال کیا کراچی سے کہ 5 سال سے میں گھر بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن جب بھی کام کا آغاز کرتا ہوں تو کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے اور وہ معاملہ جوں کا توں رہ جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے اور کیا پریشانی ہے؟ میرے پیارے دوست، کوئی وجہ کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آپ کوشش کریں کہ جہاں پہ آپ گھر بنا رہے ہیں وہاں پر ایک صدقہ کر دیں، اس کے بعد بسم اللہ کر کے کام شروع کریں، انشاءاللہ العزیز کام ہوگا بھی اور اچھا ہوگا اور کامیاب رہے گا۔ کائنات نے سوال کیا فیصل آباد سے کہ یہ بتائیں کہ ہمارا آنے والا وقت کیسا ہوگا؟ انہوں نے اپنی والدہ کی ہاتھ کی تصویریں بھیجی اور اپنے ہاتھ کی تصویریں بھیجی ہے، اور والدہ کے حوالے سے شاید انہوں نے صحت کے حوالے سے پوچھا کہ ان کی صحت کیسی رہے گی، تو اللہ کے فضل سے صحت بہت اچھی رہے گی اور بہتر رہے گی، اور آنے والا وقت انشاءاللہ بہت زیادہ بہتر اور اچھا ہوگا۔ رہی بات ان کی بیٹی کے جو ہاتھ ہیں، اس میں قسمت کی لکیر بہت اچھی ہے اور آنے والا وقت ان کا بہت اچھا ہوگا۔ ان کی والدہ نے زندگی میں بڑے دکھ اٹھائے، بڑی پریشانیاں دیکھی، لیکن بچی کے نصیب میں اللہ کے فضل سے خوشیاں اور بہتری ہے۔ لیکن بچی کو چاہیے کہ کوشش کرے سورہ فاتحہ جو ہے وہ 100 بار روز کا معمول بنائے، انشاءاللہ اس کی مشکلیں بھی آسان ہوں گی اور پریشانیاں بھی دور ہوں گی، اور ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ ساجد محمود نے سوال کیا جہلم سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور دھوکہ کو مجھے زندگی میں ملے گا یا نہیں؟ دیکھو پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں جو سب سے اہم اور سب سے خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ناخن جو ہے نا وہ گول قسم کے ہیں۔ گول قسم کے ناخن والے جو لوگ ہوتے ہیں اپنی زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں، اور ان کو چاہیے کہ کاروبار کریں، اس میں فائدہ ہوگا، اور آنے والے وقت میں بہت زیادہ مذہبی رجحان ان کے اندر آ جائے گا اور بہت زیادہ مذہبی ہو جائیں گے۔ آنے والا وقت انشاءاللہ اچھا ہوگا، اور شادی کی جو لکیر ہے وہ 2 شاخہ ہے، یعنی اس کے میں پرابلم کا شکار رہیں گے، مزاج دونوں کے اپ ڈاؤن رہیں گے، ایک کا مزاج زمین ہوگا تو دوسرے کا مزاج آسمان ہوگا۔ تو یہ جس کو پہلے پتہ چل گیا، کوشش کریں کہ اپنے مزاج کو کنٹرول رکھیں تاکہ معاملات بگڑیں نہ، ورنہ بگڑنے کے چانس موجود ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔